बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात और दूसरी गपशप, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे जो पहली खबर है वो बड़ी हैरान कुन है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ा है। ख़बर ये है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पंजाब की हुकूमत ने जो है वो 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए, यानी सजावट के लिए और रोशनियों के लिए। ख़जाने से कितने निकलवाए गए? 34 करोड़ रुपया। ठीक हो गया जी। लेकिन दिलचस्प खबर आगे है। मीनार पाकिस्तान पे वो जो तारुल कादरी साहब हैं, उनकी जमात मिनहाजुल कुरान वो बड़ा प्रोग्राम करती है सीरतुन नबी पे। उन्होंने वहाँ पंडाल सजाया और रोशनियाँ वगैरह की। तो ये जो 34 करोड़ रुपया निकला था, मिनहाजुल कुरान का जो था प्रोग्राम या रोशनियाँ या सजावट, वो भी उस खाते में लिख ली गई। हालांकि वो सारा मिनहाजुल कुरान ने किया था। पहली बात ये कि 10 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ और 34 करोड़ रुपया निकलवाया गया। इन लोगों से वास्ता है आपका। और किसके नाम पे? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। और जो है उसमें से 24 करोड़ रुपया, बल्कि 24 से ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो जो उन्होंने दिखाया मिनहाजुल कुरान वालों का प्रोग्राम, तो वो तो उनका अपना खर्चा था। बहरहाल ऐसे लोगों से हमारा और आपका वास्ता है कि जिनके दिल में जो खौफ खुदा की कोई रमक हो या कोई इनको मरना याद हो। बहरहाल ठीक है जी, इनको ये जाने और इनको लाने वाले जाने। ये बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरी खबर ये है कि बड़ा आला सतही राब्ता हुआ है नून लीग में और PTI में। ये राब्ता हुआ है साद रफ़ीक साहब ने, जो है आप जानते हैं निस्बतन जो है वो बेहतर आदमी हैं नून लीग में से। इन्होंने अपनी हार भी जो है वो जल्दी जल्दी कबूल कर ली थी, फॉर्म 47 नहीं लिया था। इन्होंने 3 घंटे मुलाकात की है अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से, और जो सियासी हल्के हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। बहरहाल इमरान खान कह चुके हैं कि वो नून लीग से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे और नून लीग के इख्तियार में कुछ नहीं है। बहरहाल इस मुलाकात से क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है, सैयद अली खामेनी, आप जानते हैं सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि जो अमेरिका की शराइत हैं वो ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं, और जो ईरान कहता है उस पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा सैयद अली खामेनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इनका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। उससे अगली खबर और बड़ी दिलचस्प खबर आपको देनी थी, वो हैं टॉम क्रूज़। आप जानते हैं कि दुनिया जानती है इनको, कितने बड़े अदाकार हैं, अपना अपना टैलेंट होता है, अपना अपना फ़न होता है। उनकी नई फिल्म आ रही है मिशन इम्पॉसिबल 8वां, यानी पहले 7 बना चुके हैं। और जो इसमें मज़ेदार बात है, वो मज़ेदार बात ये है कि फिल्म ने रिलीज़ होने से पहले, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, रिलीज होने से पहले $12 मिलियन जो है वो कमा लिए हैं। $12 मिलियन। और मज़े की बात यह है कि इस फिल्म ने रिलीज होना है 23 मई को। आप अंदाज़ा करें मकबूलियत का, आप अंदाज़ा करें लोगों की जो है ना वो जुनून का, शौक़ का। बहरहाल देखने वाले देखते हैं। तो उसने रिलीज़ होने से पहले जो है ना वो कमा लिए हैं जी $12 मिलियन। उसके बाद जो अगली फिल्म है वो अगली खबर है, फिल्म ज़हन में आ गया, वो ये कि जून से जो सिंध के अरकान असम्बली हैं और वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा, उनकी मरात में इजाफ़ा किया जाएगा, उनके अलाउंसेस में इजाफ़ा किया जाएगा। ज़ाहिर है कौम का गोश्त नोचने में और कौम की हड्डियों से गोश्त उतारने में ये क्यों पीछे रहें। पंजाब हो गया, वफाक हो गया, अब सिंध की बारी थी। और हालांकि आप जानते हैं सिंध असम्बली में 99% जो अरकान हैं वो रस्सागीर हैं, वो उठाई गिरे हैं, वो कब्ज़ा ग्रुप हैं, वो पीर हैं, वो वडेरे हैं, वो ठग हैं, वो गद्दी नशीन हैं। लेकिन चूँकि तनख्वाहें और अलाउंसेस
وہ سرکاری خزانے سے جاتی ہیں، تو سرکاری خزانے سے جتنا جو ہے نا وہ مال بٹورا جا سکے تو جون سے ان کی تنخواہوں میں اور مراد میں اضافہ ہوگا، تو سندھ اسمبلی کے ارکان پریشان نہ ہوں۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عظمہ بخاری، آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 6 میٹر کی ان کی زبان ہے، یہ پیٹ کے ساتھ لپیٹ کے رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصل وارڈا ہیں وہ ذہنی مریض ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے۔ آگے چل کے وہ کہتی ہیں کہ یہ سستا جو ہے نا شاہ رخ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور نجم سیٹھی کی جو چڑیا ہے وہ بیمار ہو گئی ہے اور اب وہ خبریں نہیں لاتی۔ بہرحال اگر عظمہ بخاری کو فیصل وارڈا پہ ترس آتا ہے تو ہمیں عظمہ بخاری لوگوں پہ ترس آتا ہے جنہوں نے لائن میں کھڑے ہو کر فیصل وارڈا کو ووٹ ڈالے اور فیصل وارڈا جو ہے وہ سینیٹر بنے، اور روزانہ رات کو ہر ٹی وی شو میں بیٹھ کے وہ ان کی قیادت کی لاسٹک کی شلواریں اتارتا ہے، پھر پہناتا ہے، پھر ہنستا ہے، پھر شلوار نیچی کرتا ہے، یعنی وہ جو ہے نا اور ہنستا ہے پھر اوپر کر لیتا ہے، یہ وہ ہر ٹاک شو میں کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے کسی کے سر پہ جو ہے نا وہ الیکشن جیتا ہو، آپ نے خود نہ جیتا ہو، پھر آپ کو تو انہوں نے نوکرانیاں قرار دیا ہے، لونڈیاں قرار دیا ہے، اور جو ہے نا وہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد قرار دیا ہے، تو آپ کچھ کر لیں فیصل وارڈا کا۔ ہمیں تو آپ لوگوں پہ ترس آتا ہے، آپ نے نہیں پہننی تھی شلواریں، آپ پہن لی ہیں تو موجیں کریں۔ اس کے بعد اگر آپ یورین ٹیسٹ کرائیں گے، اس کو پیشاب کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، تو اس کی رپورٹ لکھی جائے گی کہ آپ کے یورین میں فلاں فلاں چیز ہے، خدا نہ خواستہ، تو اس فارم پہ مکھیہ منتری کی وہ اندر جو ہے نا وہ تصویر وہ بنی ہوئی ہوگی، تو اس پہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ لکھی جائے گی، لیکن تصویر جو ہے وہ موجود ہوگی۔ یعنی آپ ہسٹری میں جائیں نا، آپ اسٹالن کے دور میں جائیں سوویت یونین میں، ہر جگہ پہ اسٹالن کا مجسمہ، ہر جگہ پہ، اور جب انقلاب آیا تو ان مجسموں کا کیا ہوا۔ اس کے بعد آپ عراق میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ صدام حسین، ہر جگہ پہ مجسمے، صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، پھر لیبیا کرنل قذافی، ہر طرف قذافی، پھر قذافی کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ حال ہے شمالی کوریا میں۔ شمالی کوریا میں وہ جو فیملی ہے پوری، ان سب کے مجسمے لیٹرینوں پہ، غسل خانوں پہ، ٹرینوں پہ، اسٹیشن پہ، نہروں پہ، ہر ان کا وہی حال ہے، یعنی کوڑی والی ٹرالیوں پہ، ٹریکٹروں پہ، ٹرکوں پہ، نہروں پہ، میانی قبرستان ہے وہاں پہ۔ اب بہرحال ٹیسٹوں پہ بھی جب ٹیسٹ لکھا جائے گا تو مکھیہ منتری کی تصویر ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ بہت خطرناک خبر ہے، آپ خود اندازہ کریں، 18 سے 31 سال تک جو طلبہ ہیں، طلبات ہیں، 170 ملین منشیات کا شکار۔ 170 ملین، پتہ کتنا بنتا ہے؟ 1,70,00,000۔ اور یہ مختلف سگریٹ سے لے کر اور آئس تک اور چرس اور گانجا اور پتہ کیا کیا، یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ یہ 18 سے 31 سال کی عمر تک۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا، سٹوری کی تھی کہ پیزا منگوایا جاتا ہے، برگر منگوائے جاتے ہیں، وہ جو آج کل لڑکے ہوتے ہیں اپنی نوکری کرتے ہیں، وہ تو بیچارے ان کے ذریعے نشہ آ رہا ہے، ان کے ذریعے۔ اندازہ کریں نسل کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اب ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ کالج میں کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں۔ لیکن آپ فگر دوبارہ سنیں، 170 ملین، جی درست آپ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال نظر رکھیں جو ہے نا ارد گرد ماحول پہ، اللہ پاک آپ لوگوں کے بچوں کو یا بہنوں کو یا بھائیوں کو وہ محفوظ رکھے۔ تو حالات یہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ذرا خبر سنیں، 2026 کے لیے 1 سال قومی اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز اور ان کی جو مراد ہیں، اس کے لیے صرف 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 3 ارب 1 سال کے لیے، 12 مہینے۔ مجھے تو میتھ ویسے بھی نہیں آتا، 3 ارب کو 12 پہ تقسیم کر دیں تو منتھلی اخراجات آپ کے 1 ارب کے ساتھ کتنی صفریں لگتی ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ، یقین کریں
میں چونکہ ویسے بھی لٹریچر کا بند ہوں، میں نے لٹریچر پڑھا ہے، تو ایک ارب میں کتنی صفریں لگتی ہیں، آپ نے اس کو 12 پہ تقسیم کر دینا ہے، وہ منتھلی نکل آئے گا۔ یہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور آپ کو بار بار بتایا ہے کہ جب پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف اٹھا لیا تو وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کوئی کہتا ہے دکان تھی، کوئی کہتا ہے ڈھابا تھا، کوئی کہتا ہے کندھے پہ رکھ کے بیچتے تھے، بہرحال یہ کنفرم ہے کہ کپڑا بیچتے تھے۔ تو وہ اس طرح کاروبار پہ گئے یا کپڑا کندھے پہ رکھا تو فاروق اعظم نے آگے ملے، انہوں نے کہا کہ کدھر جی؟ تو انہوں نے کہا اپنا کام کرنے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نے کپڑا بیچا تو پھر باقی لوگوں سے کون لے گا؟ ہر کوئی خلیفہ سے لے گا کہ یہ خلیفہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس یہ کام چھوڑو، اب ظاہر ہے ریاست چلاؤ۔ تو پھر وہاں پہ مسئلہ آیا کہ جی روٹی، ظاہر ہے وہ اپنے کماتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو مدینے میں مزدور لے رہا ہے نا پر ڈے، وہ میرا بھی رکھ دیں، مجھے بھی خلیفہ، مجھے بھی مزدور کنسیڈر کریں، اور مجھے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیل بند لفافہ تھا، سلمان بن عبد الملک نے کوئی کام اچھا تو نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کو دمشق کے قید خانے میں سلمان بن عبد الملک کا تعارف کرایا تھا۔ جو نام تھا نا وہ سیل بند تھا، اور نام تھا عمر بن عبدالعزیز کا، کسی کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز آؤٹ آف دی وے تھے، وہ جو ہے نا وہ بہنوئی تھے سلمان بن عبد الملک کے۔ تو جب لفافہ کھلا نا کہ جی اور اعلان ہوا عمر بن عبدالعزیز کا، تو عمر بن عبدالعزیز غش کھا کے گر پڑے، ان کا نام آیا تو۔ اور 36 سال کے خلیفہ کو 2 بندے کندھوں سے لگا کے ممبر تک لے کر گئے، کندھوں سے لگا کے ٹیک دے کے، میرا کیوں نام ڈال دیا سلمان بن عبد الملک نے؟ وہ غش کھا گئے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، ظاہر ہے۔ کل جو آپ کو بتایا کہ 1 کروڑ لوگ جو ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے پاکستان میں، 1 کروڑ بندہ، پتہ ہے ادھر یہ 1 سال کے دیکھ لیں 3 ارب، تو وہ یہی لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج پھر مکھیہ منتری نے ٹیم بھیجی اڈیالہ جیل میں کہ عمران خان کا جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ سچ جھوٹ والا وہ کریں، کیونکہ وہ خود جھوٹوں کی مشین ہے، اس کے منہ سے جو ہے نا وہ جو بھی بات نکلتی ہے تو جھوٹ ہی نکلتی ہے۔ بہرحال عمران خان نے جو ہے وہ کرانے سے انکار کر دیا، بالکل ٹھیک کیا ہے، اور دفعے بھی مارنے چاہیے تھے ٹیم والوں کو، عمران نے نہیں کرایا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ وہ اب بس کر دے اور جنگ بند کرے، ورنہ اس کی امداد بند کر دی جائے گی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ اگر یہ دھمکی اوریجنل ہوئی تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، وہ بند کر دے گا۔ اگر دکھاوے کی ہوئی تو پھر وہ جاری رکھے گا، کیونکہ جو سینٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں مارکو روبیو نے تقریر کی، اور جب مارکو روبیو نے تقریر کی تو بہت نعرے لگے کہ نسل کشی بند کرو، اور مارکو روبیو کو تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی امریکیوں نے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ اس نے کہا میں نے مان لیا، اس نے زور دیا تو مجھے شک ہوا، اس نے قسم اٹھائی تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر ہلال امتیاز ملٹری کو فیلڈ مارشل میں نے بنایا ہے، اللہ نے قسمیں میں بنایا ہے، او مان گنو میں بنایا ہے، او میں نے بنایا ہے، او مان لو میں نے بنایا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن میں نے وہ جنہوں نے جنگ ڈیزائن کی تھی، ہوا بھری تھی جہازوں میں منہ کے ساتھ، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایون فیلڈ مارشل سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے، اس نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی یہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، تو آپ لوگ مان لیں، اللہ نہ نوائے نے من گھنو بھائی شہباز شریف، حالانکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ کان انہیں مروڑ کے بنوایا اس نے کہ چل تو کون ہے، لاسٹک والی شلوار بڑی بھیڑی چیز ہے، یقین کرو بڑی بھیڑی چیز ہے لاسٹک والی شلوار۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، آپ مان لینا، آپ کیوں نہیں مانتے، اس نے بنایا ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اپنی نظر دوڑائیں گے وہ ویلاگ پہ۔ آج سے کچھ دن پہلے
جو ہے نا وہ DG/ISPR جنرل چودھری ون آف مائی فیوریٹ، انہوں نے ایک کالج میں یا یونیورسٹی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ سارے جو پولیٹیشین ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ حالانکہ اس بات پہ اسمبلی میں رولا پڑنا چاہیے تھا، خاص کر اپوزیشن کو رولا ڈالنا چاہیے تھا کہ ثابت کریں کون کرپٹ ہے، لیکن ظاہر بادشاہت، عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے بہتر تھا بادشاہ بن جاتے، جرنیلوں کا مائنڈ سیٹ ہے۔ آج ایک اور جرنیل نے ایمل ولی خان کو کہا کہ اور یار ذرا چرو سالہ سگریٹ دے، چرو سالہ چرس کا سگریٹ۔ حفیظ الرحمان PTA کا چیئرمین، سرکاری ملازم، وہ ایمل ولی خان ANP کا سربراہ سینیٹر ہے، اس سے کہتے ہیں چرس والا سگریٹ دو، تم چرس پیتے ہو۔ بتائیں یہ بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ آپے سے باہر ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن پھر لاسٹک والی شلوار، ایمل ولی نے اپنا پتہ تبدیل کیا سینیٹر بننے کے لیے، پتہ ہے آپ کو؟ اپنا پتہ تبدیل کیا، شکر ہے باپ نہیں تبدیل کیا یا دادا نہیں تبدیل کیا، ادھر بلوچستان کا پتہ لکھوایا، وہاں سے بھائی لوگوں نے اس کو سینیٹر بنوایا، یہ رتی ٹوپی کار کے پہنچ گیا۔ آج جرنیل نے کہا، میجر جرنل نے اسفندیار ولی کے بیٹے کو، ولی خان کے پوتے کو کہ ذرا چرس، تم چرس پیتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ولی خان اس نے ایمل ولی نے کہا، بلکہ اینیمل ولی نے کہا آپ شراب پیتے ہو۔ بڑا نورانی چہرہ حفیظ الرحمان کا، یہ PTA یہ سوشل میڈیا چلاتا ہے پاکستان میں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا یہ چیئرمین ہے، لیکن ان کے سر پہ چڑھ گئی ہے، یہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال جی پھر جب وہ ایمل ولی غصے میں آئے تو جنرل صاحب کو تھوڑی بہت سمجھ آئی، انہوں نے معذرت شادرت کی، لیکن ایمل ولی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور چیئرمین کو کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ایمل ولی کی لاسٹک کی شلوار ہے، لیکن اس معاملے پہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس کو ڈسمس کرائیں کہ کون ہو تم، ہو آر یو، کون ہو؟ پھر یعنی پہلے پاکستان کا پیسہ نگلا ایز اے میجر جنرل، اب پھر پاکستانیوں کا پیسہ نگل رہا ہے، کھا رہا ہے، پھر بھی جو ہے نا آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہ حال ہو گیا پارلیمنٹ کا، لیکن یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں پہ وہ نقاب پوش گھس گئے، انہوں نے گھسنے مارے، گھسیٹ کے پارلیمنٹیرینز کو باہر نکالا اور اغوا کر لیا۔ حوالدار اسپیکر نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، بہرحال ایمل ولی کو چرسی قرار دیا۔ DG/ISPR نے کہا سارے کرپٹ ہیں، حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کرپٹ نہیں ہے، چرسی ہیں۔ پھر یہ تو ہوگا، لاسٹک والی شلوار ہیں، پھر یہ تو ہوگا۔ اب کون کرے گا اس کے خلاف کارروائی؟ عمران خان جی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ مظہر برلاس، یہ ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، نیم گرم ہوائیں، نیم گرم مسالہ، یہ سارے وہ جو ہے نا تھامنیل بناتے رہتے ہیں۔ خان صاحب نے آج میں نے آپ کو بتایا تھا، طارق بن زیاد جب جبل الطارق پہنچے نا اسپین کو فتح کرنے کے لیے، اندلس کو فتح کرنے کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ 4 جہاز تھے، کتابوں میں لکھا 4 بڑی کشتیاں تھیں، کیونکہ 8000 بندہ تھا، تو انہوں نے جو ہی نیچے اترے، آخری سپاہی اترا تو طارق نے جو ہے نا وہ جہازوں کو دیکھتے ہوئے جو پہلا حکم جاری کیا جبل الطارق پہ، انہوں نے کہا جہازوں کو آگ لگا دو۔ وہ بڑے سینئر جرنیل تھے وہاں، طارق تو بالکل جوان تھا، وہ بڑے سینئر جرنیل تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ مسلسل دھوپ میں سفر کیا نا کشتیوں میں، تو ہمارا جو چیف ہے نا اس کے سر پہ دھوپ کا اثر ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ سر کیا؟ طارق نے کہا آگ لگا دو جہازوں کو۔ وہ پھر انہوں نے تھوڑا انتظار کیا، وہ پھر انہوں نے پوچھا طارق سے کہ سر واقعی آگ لگا دو؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں میں، آگ لگا دو۔ جب آگ لگی اور تراخ تراخ کر کے لکڑیاں اڑنے لگی، کشتیوں کی لکڑیوں کی کشتیاں تھیں اس دور میں، تو طارق نے مسکرا کر کہا تھا کہ اب سامنے راڈا رکھے، یا تو فتح کر کے یہی گھر بنا لو اسپین کو، یا پھر پیچھے سمندر ہے پترو، بھاگو اور سمندر میں ڈوب جاؤ، آگے بڑھو لڑو، یا اسپین چھین لو یا شہید ہو جاؤ۔ جہاں پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ چھڑو گھر والیاں کو تے بچیاں کو تے لڑن بڑرن آگ لو، یعنی وہ جو ہے نا آگ لگا دی۔ اور پھر آپ نے دیکھا 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اسپین پہ، 800 سال تک اندلس پہ۔ ابھی مسجد قرطبہ جا کر دیکھیں، ڈاکٹر اقبال اسپیشل وہاں گئے تھے اور طارق کی دعا لکھی تھی وہاں پہ۔ تو عمران خان نے پھر عمران خان سے پوچھا، بیرسٹر گوہر نے پوچھا، علی مین گنڈاپور نے پوچھا کہ سر آگ لو لو آگ لو 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 آگ لو،
اگلو کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بات چیت، انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل کیوں بنے، آپ سیدھے سیدھے بادشاہ بنو نا، اس سے پہلے والا بھی لاگ کر چکا ہوں، یعنی چیف آف آرمی سٹاف، فیلڈ مارشل اور خلیفۃ المسلمین، یعنی ادھر حکم دیں ادھر عمل، ادھر حکم دیں ادھر عمل، سر اڑا دو، ٹنگ اڑا دو، بازو اڑا دو، باں اڑا دو، لت اڑا دو، پٹھ ٹانگ دو، پہلے بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ کا اتنا مزہ آیا ان کو، شریف خاندان اور ہمارے جرنیلوں کو اتنا مزہ آیا، ہر طرف قاضی فائد عیسیٰ، جدھر دیکھیں تو ہی تو قاضی فائد عیسیٰ، ہر عدالت قاضی فائد عیسیٰ، وہ لانتی، وہ ایسا ان کو پسند آیا کہ ہر عدالت قاضی فائد عیسیٰ، سپریم کورٹ جتنے قاضی فائد عیسیٰ، قاضی فائد عیسیٰ ہی قاضی فائد عیسیٰ ہر پادے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں قاضی فائد عیسیٰ ہی قاضی فائد عیسیٰ۔ خان صاحب نے پھر جی طارق بن زیاد کی طرح انہوں نے کہا جی بادشاہی بن جاتے، اب سپریم جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل کیوں بنے ہو؟ بہرحال جی وہ خان صاحب نے وہ جو کوئی تھوڑا بہت ماحول تھا وہ آگ لگا دیے کشتیوں کو، اور یہی ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے یار، جب پار جی ٹھیک ہے، او ستمگر ہنر آزمائیں تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، جانے دیں ٹھیک ہے، بندہ مر جاتا ہے، سٹینڈ تو ہونا چاہیے نا۔ اس کے بعد ڈرون حملہ کے پی کے، خان صاحب کو پتہ چل گیا، خان صاحب کی بہنیں باہر پیغام لے آئیں، علی مین گنڈاپور کی کلاس لی، علی مین گنڈاپور نے کہا کہ یہ لوگ بے غیرت ہیں جو یہ کرتے ہیں، فوراً رد عمل آیا کہ جی یہ فتنۃ الخوارج نے کیا، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، اب وہ فتنۃ الخوارج والوں کے پاس ڈرون بھی آ گئے ہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ان کے پاس ڈرون بھی آ گئے، کیونکہ جو رپورٹرز ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے ڈرون دیکھا، ڈرون نے میزائل چھوڑا، میزائل آ کے لگا، لوگوں نے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈرون تھا ہی نہیں، سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں فتنۃ الخوارج کو کس نے روکنا ہے، انٹیلیجنٹ بیسڈ آپ نے نہیں، کس نے روکنا ہے؟ بہرحال اس پہ پھر آمنے سامنے جو ہے، کیونکہ بلوچستان میں حملہ ہوا، فوراً تصویریں، خبریں، رپورٹیں، یہ وہ، لیکن وزیرستان پہ 2 دن ہو گئے، ہر کوئی چپ تھا، منہ میں دہی۔ آج خان صاحب نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے تو دہشت گردی بڑھتی ہے، تو آئی ایس پی آر کا موقف سامنے آ گیا ہے، اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ فتنۃ الخوارج نے کیا ہے، یہ ایک لکھا ہوا اس طرح نا وہ دراز سے نکالتے ہیں، دراز سے نکال کے اس کو چھنڈ کے، تو انڈیا ملوث ہے، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، چلو جی پھر دراز رہ کے پھر دراز بند، پھر اگلا واقع ہوتا ہے پھر اظہار سے ہی۔ تو میں نے پہلے والے وی لاگ میں کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اے پی ایس کے بچوں پہ انڈیا نے کیا ہے، جعفر ایکسپریس پہ انڈیا نے کیا ہے، یہ انڈیا نے کیا ہے، تو مارے نا میزائل انڈیا پہ، کیوں نہیں مارتے میزائل؟ آپ دلی کو نشانہ بنائیں، آر ایس ایس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں، وہ جو یوگی پھر رہا ہے وزیر اعلیٰ اس کی دھوتی پھاڑ دیں، میزائل پھاڑیں، جو میزائل پھینکیں جو مودی کی پجامے میں گھس جائے، امید شاہ کے پچھاوڑے میں گھس جائے، مارے نا۔ اگر انڈیا جو کر رہا ہے، انہوں نے تو پہلگام میں منٹ مارا، مرید کے، شیخو پورہ، بھاولپور اور معصوم شہری تو آپ ماریں۔ سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے انڈیا کا، وہ جہاں گجرات کا قصائی بیٹھا ہے، مارے میزائل، قوم ساتھ ہے، مارو جی۔ آپ کہتے ہیں انڈیا ہے، بی ایل اے ہے، گوبر آریہ کہتا ہے بلوچستان میں پیسے دیں اور بلوچستان کو علیحدہ کریں، اور یہ وہ تو ماریں، گورو آریہ کے گھر ماریں، گورو آریہ نہیں پینٹج گھس ہیں تو نکلے، یہی علاج ہے، اور تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اب ڈرون بھی ان کے پاس آ گئے ہیں۔ عباد فاروق کیا بات ہے یار، کیا جوان ہے، یہ ملٹری کسٹڈی میں رہا، اس کا بیٹا فوت ہوا، اس کا بہت پیارا بیٹا تھا، اس کا حساب کون دے گا، کس طرح دے گا، یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے بے شرم، یہ پارٹی یہ کہتے ہیں خان صاحب کو جیل کے اندر کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ ہم اپنے عہدوں پہ قائم رہیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ہے نا وہ
اسلام آباد ہائی کورٹ تک 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، میرا روز کا کام ہے۔ یہ گاڑیوں میں بیٹھ کے ہے، گاڑیوں میں جلد خراب ہوتی ہے، فائدہ بیوٹی کریم لگائی ہوئی تھی، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تو گاڑیوں میں بیٹھ کے ہاتھ نکال کے اور اس طرح دکھا رہے ہیں جی پلے کارڈ کے اندر ٹھنڈی ہوا جو ہے نا وہ لگ نہیں راوے، یعنی پانچوں سے گھس کے نا ٹھنڈی ہوا لگتی رہے۔ اسی شارع دستور پہ اب تو ہر کوئی لیڈر ہے نا میں نے وہ مجھے بھول جاتا ہے، میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا لازمی، آپ نے خان صاحب کو بھی دیکھنا اور مجھے بھی دیکھنا ہم کس طرح لگتے تھے، جوان تھے ہم۔ میں نے خان صاحب کے ساتھ مل کے ڈنڈے کھائے افتخار چودھری کی تحریک میں، وکلا بحالی تحریک میں، مشرف کے دور میں نے آنسو گیس کھائی۔ اب تو ہر کوئی لیڈر ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی وزیر اعلیٰ بناتا ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر بناتا ہے۔ یہ کدھر تھے بیرسٹر گور اور علی مین گنڈاپور؟ یہ کدھر تھے؟ خان صاحب، میں اور ہمارے ساتھ 14 یا 15 بندے تھے، کوئی بوڑھا کوئی جوان جیب۔ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا، آپ نے نیچے کومنٹس میں لکھنا، میں آپ کو تصویر یہاں لگا دوں گا، دکھاؤں گا اس دور کی، مشرف دور کی۔ اب ہر کوئی لیڈر ہے، گاڑیوں سے نہیں نکلے، اے سی والی سے۔ عباد فاروق نے کہا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ بے شرم ہیں، یہ بے غیرت ہیں۔ اس دن آفتاب اقبال سے کسی نے پوچھا ہے کہ پی ٹی آئی، اس نے روک دیا، اس نے کہا کون سی پی ٹی آئی، کیڑی پی ٹی آئی؟ صرف عمران خان، صرف عمران خان۔ عباد فاروق نے بتایا ہم پروگرام بنا رہے ہیں، جب ہم پروگرام وہ نوجوان لائیں گے تو ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ بہرحال عباد فاروق کو بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔